بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. ما عندي ما تستعجلون به. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ثم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب.
اللهم ألهمني رشدي وعيذني من شر نفسي. نية تعلما وتعليما لله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الله 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 رب لا أشرك به شيئا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال. اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم أهدني وسددني. اللهم أهدني واهدني به. اللهم أهدني واهدني به. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. آمين اللهم آمين. इंशाअल्लाह ताला आज जो है आया 56 से 60 तक जो है हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है अल्लाह सुब्हान ताला हमारे टाइम में बरकत डाल दे, हम इसको पूरे टाइम से कवर कर सके। हमारा टाइम 15 मिनट ऊपर चला गया, सुब्हान अल्लाह। इंशाल्लाह आप में से अगर कोई अपना लास्ट वीक का जो है ना उसके हवाले से कोई शेयर करना चाहता है कि कौन सी आयत जो हमने पढ़ी थी उसके हवाले से अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ इसमें शेयर की जा सकती है या कोई पॉइंट आपने जो लर्न किया हो उसको हम शामिल करें। यही था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया था ना कि नादार जो हैं गरीब हैं उनको अपने से दूर ना करें। तो जरूरी नहीं कि अमीरों के अंदर ही खैर होती है, जो गरीब होते हैं उनके अंदर भी खैर होती है। कि जजमेंटल नहीं होना। मकसद ये था कि हम हरीस हो जाते हैं जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरीस थे। उनका मकसद बिल्कुल भी ये नहीं था कि छोटे लोग जो हैं उनको हकीर जाना जाए, गरीब लोगों को, बल्कि उनको वो हरीस थे कि अल्लाह के दीन का जो पैगाम है वो अगर अमीरों तक पहुंचाऊंगा तो क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर होते हैं तो अल्लाह के दीन जो है ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। अल्लाह ताला ने उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया, हत्ता कि उनका इरादा शायद ना होता, सहाबा की राय थी ये, या उनके दिल में ख्याल आया, अल्लाह सुब्हान तआला ने फौरन से आयत नाजिल कर दी कि नहीं ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो हर वक्त सुबह शाम मेरी इबादत करते हैं, मुझे पुकारते हैं, और मैं कैसे ये कहूँ कि आप उनको दूर कर दें अपनी महफिल से। और शिर्क की भी तरदीद है सलाम के बारे में जो कर आती है उनको भी सलाम देना हो। कि हमारा एक ट्रेडिशन है कि जो आता है जी, वो जी। सलाम करें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि आप उनको सलाम करें। जो आने वाले हैं आप उनको सलाम करें, क्यों उनकी इज्जत अफजाई की गई। हाँ और एक बात मैंने शेयर करना चाहती हूँ, दीन का फहम आम करने के लिए हर तबके के लोगों को साथ लेकर चलना। हाँ तो जो है नसीहत उसी को की जाती है जो उसको कबूल पढ़ेंगे कि नसीहत नसीहत करनी सबको है, कबूल वो करता है जो उसकी तड़प रखता है। ये नहीं कि नसीहत उसको करें जिसको हमें लगे कि ये कबूल कर लेगा। नसीहत हमने करनी हर एक को ही है, वो आगे से रिएक्शनरी हो, उसमें हमें हिकमत चाहिए, आगे से माने या ना माने। और कई दफा ये भी होता है हम बार बार कहते हैं तो वो बंदा जो है ना नहीं सुनता, तो हम क्या कर लेते हैं, हम कहते हैं ये इसने सुननी नहीं है, इसको कर देना ही नहीं है। कोई पता नहीं किस वक्त अल्लाह ताला ने उसके लिए खैर उसमें हदायत रख दी है ना, कि हर वक्त अपनी पूरी कोशिश करें कि अपना हिस्सा किसी ना किसी तरीके से डालते जाएं। कोई बोल के बता रहा है, कोई कुछ करके बता रहा है, मतलब जहां तक मुमकिन हो आप अपनी पूरी कोशिश करें कि दूसरों तक ये पैगाम आपका जो है वो पहुंच जाए इंशाल्लाह ताला। आज जो है अल्लाह सुब्हान ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होके कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ये है कि मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात किए थे, कुछ उनकी फरमाइशें थी कि जो जिसको हम खुदा मानते हैं
اس کو ان بتوں کو آپ خدا نہیں بھی مانتے تو آپ کیا کریں، آپ اپنا ہاتھ رکھ دیں، ایک قسم کی تصدیق کر دیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بتا رہی ہیں کہ کل اے پیغمبر اس کی لکھ لیں کہ ٹاپک جو ہے آیت کا نافرمان اور فاسقین لوگوں کی پیروی نہیں کرنی، جو فاسق ہے، جو نافرمان ہے، جو ماننے والے نہیں ہیں، ان کی پیروی ہم لوگوں نے نہیں کرنی۔ آپ سب مل کے اگر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انی، بے شک میں، نہیتو، مجھے روکا گیا ہے، ان اعبد، کہ میں بندگی کروں، الذین، وہ جنہیں، تدعون، تم پکارتے ہو، من، سے، دون اللہ، اللہ کے سوا، قل، آپ کہہ دیجئے، لا اتبع، میں پیروی نہیں کرتا، اہواءکم، تمہاری خواہشات کی، قد، بے شک، ضللت، میں بہک جاؤں گا، اذن، اس صورت میں، وما انا، اور میں نہیں، من المہتدین، ہدایت پانے والے۔ بامحاورہ ترجمہ، آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کی گئی ہے یا مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہ کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس حالت میں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ راست پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا۔ یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹمنٹ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اب ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا جواب دیا جب ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں۔ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ ان کو بتا دیجئے، انی نہیت، مجھے منع کیا گیا ہے۔ نہیت یہاں کے مجہول کا صیغہ ہے، مجہول کا صیغہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کسی چیز سے کسی کو روک دینا، اس کے لیے آتا ہے۔ ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اس بات سے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم پکارتے ہیں، یعنی کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے آگے تم سجدہ ریز ہوتے ہو، جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا گیا کہ غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ یقینی نہیں ہے، وہ نہیں ہو سکتی، کہ اس کی بات نہیں کرنی۔ اور دوسرا یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز سے روکا جا رہا ہے، کس نے روکا ہے، کہ شرک اور بت پرستی سے روکا جا رہا ہے، اور کس نے روکی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ روکا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے۔ اور اللہ کے علاوہ لوگ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ علم اور جہالت کی وجہ سے، علم کی کمی اور جہالت کی وجہ سے جو ہے نا، یا ان کے پاس علم اور نہیں ہوتا، علم کی دلیل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ جہالت کے طریقے پر چلتی ہیں، اور وہ پھر اپنی خواہشات، ساتھ ہی کہہ دیا، وہ اپنی خواہشات کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ یہاں پہ ابو امام حنیفہ کہتے ہیں کہ فرض کرو کہ کوئی شخص کسی اونچی پہاڑی پہ رہتا ہے، اور وہاں پہ اس کو کوئی ایسا ریسورس یا کوئی ایسا انسان وہاں پہ نہیں گیا جو کہ اس کو دین کی تبلیغ دے سکتا ہو یا دین کی بات اس تک پہنچا سکتا ہو۔ اس پر کوئی نبی نہیں آیا، اس سے پوچھنی ہوگی کہ تمہیں کوئی میسج پہنچانے والا آیا کہ نہیں آیا، کہ نماز، روزہ، حج، زکات جو ہے نا، ان فرائض کو وہ نہیں ادا کرے گا تو اس کی پوچھنی ہوگی، حتیٰ کہ یہ فرض ہے کہ جہاں پہ انسان بستے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مبلغ بھیجے، اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، وہ پیغام بتائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ لیکن اگر وہ شخص کسی ایسی جگہ پر رہتا ہے جنگل میں، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اس کے ارد گرد ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھا جائے گا کہ یہ اس کی توحید کے بارے میں جو ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں اس شخص سے پوچھا جائے گا۔ وہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ نہیں بھی کوئی آتا تب بھی آپ اس چیز کو دیکھ کے حیران ہوتے ہو کہ یہ کس نے بنایا، میں یہاں پہ آ کے رہ رہا ہوں، مجھے کھانے کو مل رہا ہے، میرے ارد گرد درخت ہیں، چرند پرندے، ساری چیزیں ہیں، اس کا بنانے والا کون ہے؟ اس کے بارے میں اس چیز انسان سے ضرور بات پوچھ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا وہ اس نے اقرار کیوں نہیں کیا، وہ شرک کا اس نے ارتکاب کیوں کیا، وہ شرک میں کیوں پڑا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے عقل جیسی عظیم نعمت دی جس کی وجہ سے اس کی پکڑ ہوگی، کہ ہزاروں نعمتیں، ہزاروں نشانیاں اس کے ارد گرد بکھری ہوئی تھی، اس نے اس کے باوجود اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا
اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وحدہ لا شریک اس نے نہیں مانا۔ اور لفظ یہاں پہ تدعون جو استعمال ہوا ہے کہ جن کو پکارتے ہیں، پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا جن کو وہ مصیبت میں پکارتے ہیں، ان سے حاجتیں طلب کرتے ہیں، ان کو مشکل کشا جانتے ہیں، ان سے طلب کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں ان کا جو ہے وہ ساتھ دیتے ہیں، ان کو اس مشکل سے اور پریشانی سے وہ نکال سکتے ہیں۔ ان کو بتا دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ان کو اس مصیبت سے نکال سکتا ہے یا اس پریشانی سے وہ نکال سکتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ نان مسلم بھی جو ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں کہ اس طرح کی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، گاڈ کی طرف آتے ہیں نا، کہ اللہ ہی ہے جو ان کو اس چیز سے بچا سکتا ہے۔ تو انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھ دی ہے کہ جب اس کو مشکل آتی ہے یا وہ مشکل میں ہوتا ہے یا وہ پریشانی میں ہوتا ہے تو وہ اپنے کریٹر ہی کو وہ آواز دیتا ہے، اس خالق کی ہی کی طرف وہ لوٹ کر جاتا ہے کہ وہی اس کو اس چیز سے بچا سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ پھر یہ چھوٹے چھوٹے بت بنائے ہوئے جو ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ہم نے سہارے جو ڈھونڈے ہوئے ہوتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس میں ہماری مدد کریں گے، ان کی طرف نہیں جاتے۔ دیکھیے، ہم عام حالات میں کوئی چھوٹی موٹی مشکل یا پریشانی ہم کسی نہ کسی سے شیئر کر دیتے ہیں، لیکن جب بڑی کوئی مشکل پریشانی آتی ہے ہم ان بندوں کے پاس نہیں جاتے جن کو ہمیں جن کے ساتھ بات شیئر کرنے میں سکون ملتا ہے، بلکہ ہم اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، جو لاشعوری طور پر کہیں نہ کہیں ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز اور کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں جو ان چیزوں سے ہمیں نکال سکے۔ من دون اللہ، اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا خدا ماننے کے باوجود وہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے خدا بنائے ہوئے تھے وہ ان کی طرف جاتے تھے، ان کو جو ہے اپنا رب یا ان کو نا ان پہ وہ اعتقاد رکھتے تھے اپنے قول اور فعل کے لحاظ سے۔ یہاں پہ ان کی بھی تردید کی جا رہی ہے کہ یہ اپنی خواہشات کیوں ایسا کرتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے لا اتبعو، دو دفعہ کل کا لفظ آ گیا ہے۔ پہلے بھی کہ آپ ان کو بتا دیں اللہ کے علاوہ کوئی جو ہے اس کے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیے الا اتبعو اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ مطلب کہ انسان اپنی خواہشات کی پیروی جب کرتا ہے نا، تب اللہ تعالیٰ کی حدود ٹوٹتی ہے، تب اللہ تعالیٰ کی حدود کو وہ توڑتا ہے۔ اور یہاں پہ کلیئرلی کہہ دیا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا کر یہ بتانا مقصود ہے کہ بیہودہ خواہشات کے پیچھے ہمیں نہیں چلنا چاہیے، کہ بیکار خواہشات جو ہوتی ہیں نا وہ ہمارے لیے خسارے اور نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے، کہ جو میرا ابھی دل کر رہا ہے میں یہ کر لوں، میرا دل کر رہا ہے میں یہ کر لوں، میرا دل کر رہا ہے بڑوں کی رسپیکٹ نہ کروں میں نہیں کر رہی، میرا دل کر رہا ہے میں بدتمیزی کروں میں وہ کر رہی ہوں، میرا دل کر رہا ہے میں نماز پڑھوں، میرا دل کر رہا ہے میں نہیں پڑھ رہا ہوں، میرا دل کر رہا ہے میں تھکی ہوں۔ ہر وقت ہم اپنے دل کی، ہم اپنے دماغ کی سوچتے ہیں، جو مطلب کہ جو میرا دل چاہ رہا ہے میں وہی کر رہی ہوں، جو میرا دل نہیں چاہ رہا جانتے بوجھتے ہوئے میں اس چیز کو رد کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پامالی کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو میں پیچھے چھوڑ کے اپنے دل کی مان رہی ہوں۔ تو یہ کیا ہے، میری خواہشات کی وجہ سے انسان اس طرح کے جو حرکتیں وہ کرتا ہے۔ پھر توحید کی بنیاد بتا دی گئی کہ فطرت سلیمہ پر ہوتی ہے، عقل سلیم رکھنے والا انسان جو ہے وہی الہی پر ایمان لے کے آتا ہے، اس کے دل سے یہ آواز نکلتی ہے۔ اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ وہ فطرت سلیم پہ تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہوں نے خود سے کوسچن کیے، حتیٰ کہ دیکھیں کس طرح کی فیملی میں وہ پیدا ہوئے، ارد گرد ان کے بت تھے، چاہتے تو ہم بھی اپنی دیکھیے فیملی ہی کی پرستش کرتے آتے ہیں نا، ہمارے باوجداد ایسا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں پہ یہ کہتے ہیں میرے والدین ایسا کرتے ہیں، یہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود عقل سلیم رکھنے کے باوجود ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شعور دیا تھا۔ پھر آگے کیا ہے کہ اگر آپ سے سے کہہ دیا گیا کہ تمہاری خواہشات کی تم پیروی نہیں کرو، تو وہی چیز ہمارے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ پھر قد ضللت، تو میں بہہ جاؤں گا، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے آپ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، میں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی تو میں بہکے ہوئے میں سے ہو جاؤں گا، میں ایمان والوں میں سے نہیں رہوں گا، میں اس راستے سے نکل جاؤں گا، میں اس راستے سے ہٹ جاؤں گا۔ اس طرح کی رسومات میں یا اس طرح کے رواج کہہ لیں یا اس طرح کی شرک کی بدعات میں ہم پڑھتے ہیں، اس پہ ہم عمل کرتے ہیں، تو وہ ہمیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہماری خواہشات کے علاوہ کون سی ایسی محرکات اس کے پیچھے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی چیزوں کو کرنے پہ مجبور کرتے ہیں؟
ایک تو یہی ہے نا باپ دادا کی اندھی تکلیف کہ وہ کرتے رہے ہیں تو ہم بھی کریں. باپ دادا کی اندھی تکلیف بھی ہو گئی. ہمیں یہ بھی پتہ ہے ہم اپنی خواہشات کے نفس کے پیچھے ہوتے ہیں تو ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ لوگوں کو دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد پیئر پریشر، ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کا پیئر پریشر بھی ہوتا ہے. ٹھیک، رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، رشتہ داری کا بڑا خیال ہوتا ہے. یہ پیئر پریشر میں آ جائے گا کہ سب کر رہے ہیں تو ہم بھی ہاں سب سے بڑی بات سب کر رہے ہیں کہ ہم بھی کر رہے ہیں، ہم نے بھی کرنا ہے. سب کر رہے ہیں. ہاں کہ میں کوئی انوکھا تھوڑی ہوں، میں تو انوکھا ہو جاؤں گا اگر نہیں کروں گا، مجھے کرنے دیں. وہ چیز سے سمجھتا ہے یہ میرے پر لازم ہے، اگر میں نے یہ حرکت نہ کی تو کیا ہو جائے گا، میں شاید پتہ نہیں گناہ کر رہا ہوں. اور ہوتا بھی ایسے آپ کو احساس دلوایا جاتا ہے اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ پتہ نہیں گناہ کر رہی ہیں. ایسا کرنا محسوس کرتے ہیں آپ سب سے الگ ہیں. ہاں تاکہ وی شوڈ بی کانفیڈنٹ ان آور سیلف. ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے کہ ہم کہ واقعی ہم تم لوگوں سے الگ ہیں. ہم کوئی علیحدہ بات کریں، ہم وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا اور آپ وہ کریں جو آپ کی نفس، آپ کی خواہشات آپ کو چاہ رہی ہیں کرنے کے لیے. لیکن یہ کہ ایک پیچھے ہم نے پڑھی نا کہ جس کے پاس دلیل، علمی دلیل نہیں ہوتی وہی اس طرح کے کام کرتے ہیں، وہی اس طرح کی بدعات میں وہ پڑھتے ہیں، رسم و رواج میں پڑھتے ہیں. اِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ایسی صورت میں ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں رہوں گا. اللہ تعالیٰ جو ہے کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا معصوم نبی جو کہ اس طرح کی مشرکانہ رسومات اور بدعات کو اپنانے لگے تو پھر ہدایت دینے والا کون ہوگا؟ اگر جو ہی وہی تعلیم دینے والے اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے اس طرح کی حرکتیں کرنے لگ جائیں گے تو پھر ہدایت دینے والا کون ہوگا ان لوگوں کو؟ اور انفارچونیٹلی ہمارے پاس علم اس وقت بہت ہے، لیکن ہم علم والے جو علم دینے والے نا وہی دیکھتے ہیں جب اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو ہمیں وہ گناہ ہی نہیں لگتا، ہمیں وہ غلط کام ہی نہیں لگتا. تمام ہو گئے نا. اور دوسرا ایک اور چیز بھی میرے دیکھنے میں آئی ہے کہ جو گناہ کر رہا ہوتا ہے نا وہ دوسرے کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس نے میرے سے بڑا کیا ہوا ہے، ہاں میرے سے بڑا کام کیا ہوا ہے تو میرا تو چھوٹا ہے، تو پھر اس وجہ سے اس کو وہ چیز وہاں تک تھوڑا کچھ ہاں کہ وہ تو مجھ سے بہت آگے ہے، بہت برا کام میں کچھ بھی. ہاں یہ چیز اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، وہ دیکھو نا وہ کیا کرتا ہے. اور واقعی پھر آپ وہ ایسی دلیل آپ کو دیتے ہیں تو آپ کو واقعی منہ بند ہوتا ہے، شکر ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہے. نہیں گناہ تو گناہ ہی ہے نا، جو تو کر رہا ہے گناہ تو گناہ ہے، لیکن بچوں کو اب ان کے پاس اس طرح کا علم نہیں ہے نا، تو جس طرح کی دلیل ان کے سامنے ہوتی ہے. فار ایگزامپل کوئی بچی سکارف نہیں لیتی، ان کو کہیں گے کہ آپ بیٹا سکارف لو، اپنے آپ کو کور کرو، وہ کہتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں مسلمان ہی ہے وہ ننگی پھرتی ہیں، ان کی آگے آدھا جسم ننگا ہوتا ہے تو اس کے آگے پھر آپ کیا کہو گے کہ میں ان کا فیل ہے؟ تو کہتے ہیں ان کا فیل ہے، پھر آپ شکر کریں ہم ان سے تو بہتر ہے، ہمارے کپڑے تو پورے پہنے ہوئے ہیں. which is a true دلیل ہے نا. چلو ہمیں آپ اتنا یوبا نہ بنائیں، اگر علم ہوتا تو اس طرح کے الفاظ آگے سے نہ بولتے. آپ ان کو بولیں کہ آپ ننگے باہر جاؤ گے، وہ کہتے ہیں ہمیں بودر نہیں، معاشرہ ہی ایسا ہے، ان کو باہر ننگے جانے میں کوئی بات نہیں ہوگی. اب بچپن سے وہ اسکول میں دیکھ رہے ہیں ٹیچریں ننگی آتی ہیں، پھر ان کی تو بچپن سے عام ہے نا چیز. آنکھ وہ چیز دیکھ رہی ہے نا، دماغ اس چیز کو ایکسپٹ کر چکا ہے. شروع میں جب ان کے سامنے استاد یا کوئی ٹیچر اس طرح ننگی آتی ہوگی تو وہ پہلے آنکھیں جھکاتا ہوگا بچہ، لیکن وہ اس کے آگے بار بار جب چیز آتی ہے نا تو پھر اس کو لگتا ہے یہ عام ہے، اور بچپن سے وہ چیز اس کے دماغ میں فٹ ہو جاتی ہے، اس میں کوئی قباحت ہی نہیں ہے. اور جب ہم اس طرح کہتے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں ممی ڈونٹ سے دس، وہ گوری ہیں، وہ ایسا کر سکتی ہیں، ہے نا. مطلب ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، لیکن ان کو کچھ نہیں کرو وہ ایسا ہی کرتے ہیں. اور جب کل کو ان کو خود پہننا پڑے گا تو ان کو وہ چیز عجیب نہیں لگے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کے ارد گرد یہ چیز ہو رہی ہے، گناہ ہونے کے باوجود ان کے دل میں یہ چیز ہوگی، لیکن اس کے باوجود ان کو اس چیز میں نا برائی یا کوئی آڑ نہیں ہوگی کہ نہیں میں نہیں یہ کروں گا کیونکہ لوگ کیا کہیں گے. حیا نکل گیا آہستہ آہستہ آنکھوں سے. استغفر اللہ. اس کے حوالے سے علامہ اقبال لکھتے ہیں، سوال جواب جو ہے نا اس کا ترجمہ کیا ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب یعنی کہ بادل، کون لایا کھینچ کر پشم سے بادے سازگار یعنی کہ ہواؤں کو جو پشم سے لے کے آتا ہے کون لے کے آتا ہے. خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھری موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھائی ہے یہ خوئے انقلاب کے موسم کیوں بدلتے ہیں، یہ کس نے ان کو سکھایا ہے کہ آگے پیچھے بدلو. آج کے پورے سبق کا یہ خلاصہ آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں کہ
فو خدارا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے ابا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں، یعنی کہ یہ سب کچھ جو بھی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے. ہم تیری میری ہی کرتے رہتے ہیں اس میں، لیکن ہے یہ نہ تیری ہے نہ میری ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے. آیات کے روٹ ورڈ جو ہے وہ لکھ لیں کہ اعبدو عین با دال سے ہے، عبد سے ہے کہ کسی کے سامنے ذلت اور انکساری ظاہر کرنا، انتہائی درجے کی ذلت اور انکساری بندہ یا غلام کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے عبد، اور اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے کے لیے بولا جاتا ہے. پھر اتبعو تابع عین سے ہے کہ کسی کے نقش قدم پر چلنا، اتباع سے نا، تبع اطاعت اور فرمانبرداری احاطہ کرنا. احواءکم ہا واو یا سے ہے کہ خواہشات نفسانی کی طرف مائل ہو جانا، جو دل کہہ رہا ہے اسی کی پیروی کرتے جانا آنکھیں بند کر کے. دوزخ کے لیے آتا ہے کیونکہ جب ہم اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے تو وہ ہمیں جنت میں تو نہیں نہ لے کے جائے گا، ہمیں دوزخ کی طرف ہی لے کے جائے گا. اور اوپر سے نیچے گرنا، دوزخ میں اللہ تعالیٰ کیسے گرائیں گے؟ اوپر سے نیچے ہی گرائیں گے ہمیں. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. اور جب ہم اپنی خواہش نفس کو مانتے بھی ہیں تو اپنی، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے، یاد ہے کہ میں نے تو بندے کو کہاں سے کہاں پہنچایا، روح کو کوتا بن گیا اپنے نفس کا اور زمین سے چمٹ گیا، زمین سے چمٹ گیا، زمین کے پیچھے چمٹ گیا. دیکھیے پیسے، انسان پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے اور موت انسان کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور انسان بے خبر ہے، وہ سمجھتا ہے میں نے یہیں پہ زندہ رہنا ہے. پھر دلالت کیا ہے؟ ضاد لام لام سے ہے کہ سیدھی راہ سے ہٹ جانا. بدعات جو ہے آپ کو سیدھی راہ سے ہٹا دیتی ہیں اور گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہیں، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. غلطی سرزد ہو جانا اس کے لیے آتا ہے. المہتدین یا حدیث سے، ہدایت سے ہے کہ لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا. تحفہ جو بغیر معاوضے کے دیا جائے، کہ جس سے یہ نہ ہو کہ مجھے اس میں ریٹرن کی کوئی امید آپ کو ہو. جنگلی جانوروں کے پیش رو دستے کے لیے بھی جو لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہدایت یہ ہوتا ہے نا کہ ہم بغیر ریوارڈ کے کسی کو دیتے ہیں، کہ ہم نہیں چاہ رہے ہوتے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہم تو اسباب ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ جیسے جنگلی جانوروں کی پیش رو کے دستے کے لیے، کہ جنگلی جانور جو ہوتے ہیں ان کو ہدایت دینے کے لیے، ان کو رستہ دکھانے کے لیے جو انسان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ان کو بتاتا ہے. اس طرح جیسے بکریوں بھیڑوں کا ریوڑ ہے لے کے جا رہی ہیں جنگل میں، تو کیا ہے کہ بھیڑیں اسی کو فالو کریں گی جو سب سے آگے ہوگا، وہ کبھی نہیں اپنا راستہ لیں گے، وہ ہمیشہ اپنے مالک کے پیچھے پیچھے ہوتی ہیں. تفسیری نکات سے ہم نے سیکھا کیا ہے کہ مشرکین مکہ کی بدترین خواہش کا تذکرہ کیا گیا. یہاں پہ نجات صرف اللہ کی بندگی میں ہے، مشرکین کی خواہشوں کی پیروی نہیں کی جا سکتی. کوئی عام انسان یا نبی بھی مشرکین کی پیروی کرے گا تو وہ ہدایت پر نہیں ہوگا، ہدایت سے ہٹ جائے گا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں یہ میسج دیا جا رہا ہے. پھر کیا ہے کہ وحدیان کا نظریہ کیا ہے کہ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لات، عزا اور منات کو ماننے کے عوض پرکشش مرعات کی پیش کی گئی کہ آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بہت سی جو ہے انعامات جو ہے وہ انہوں نے اس کو آفر کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انکار کر دیا تھا. آج انسانیت کی بھلائی کے نام پر تمام ادیان کو ایک کرنے کی بات کی جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم یہ اس کو بھی مان لیں، اس کو بھی مان لیں، اس کو ایک ہو جائیں، بے شک ہم غلطی پہ ہوں. ہمیں کہا کیا گیا ہے کہ حق اور ہدایت کے راستے پہ ایک ہونا ہے، برے کاموں پہ ایک نہیں ہونا. اگر ہم برے کاموں پہ ہو جائیں پھر ہدایت اور بے ہدایتی میں تو کوئی فرق نہیں رہے گا، علم اور لا علم میں کوئی فرق نہیں رہے گا، دلیل والے اور بغیر دلیل والے میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو اس چیز کے جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے. ہم نے کیا سیکھا ہے کہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے نام پر گمراہ کن عقائد کی پیروی نہیں کرنی. اگر وہ کرتے رہیے، ہمیں علم ہو گیا تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس چیز سے نکلیں. ہر قسم کی عبادت اور بندگی کا حق صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. دعا عبادت کا مغز ہے، تمام امیدیں اور دعائیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرنی ہے، کوئی ہماری دعا کو قبول کرنے والا نہیں ہے. پھر ہم نے سیکھا کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارنا شرک ہے، ہر قسم کے شرک سے بچنا ہے. مشرکین سے اللہ کے مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے معاملات کیے جا سکتے ہیں، لیکن
اللہ کی حدود کو جہاں پہ توڑا جائے گا وہاں پہ ہم معاملات کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہیں، مگر ان سے دلی تعلق جوڑنے سے ہدایت سے ہم محروم ہو سکتے ہیں۔ پہلی آیت سورہ بقرہ سے لے کے اب تک ہم یہی پڑھتے ہیں کہ نان مسلم جو ہیں ان کے ساتھ آپ مراسم بنائے جا سکتے ہیں، ان سے تعلقات بڑھائے جاتے ہیں، لیکن دوستی والا جو تعلق ہے وہ ان کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا۔ اگلی آیت جو ہے 57، اس کا ٹاپک ہے کہ ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جو ہے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انی، بے شک میں، علی، پر، بینات، روشن دلیل، من، سے، ربی، اپنا رب، وکذبتم، اور تم جھٹلاتے ہو، بیہی، اس کو، معندی، نہیں میرے پاس، ما، جس، تستعجلون، تم جلدی کر رہے ہو۔ اب پھر انہی کے سوال کے جواب میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، بھی، اس کی، اینی، صرف، الحکم، حکم، الا، مگر صرف، للہ، اللہ کے لیے، یقص، بیان کرتا ہے، الحق، حق، وہو، اور وہ، خیر، بہتر، الفاصلین، فیصلہ کرنے والا۔ بامحاورہ ترجمہ، آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے، اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں، حکم کسی کا نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ واقعی بات کو بتلا دیتا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بتایا جا رہا ہے کہ وہ نا معجزات مانگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اگر تم کہتے ہو کہ موت آ جائے گی، اگر تم موت چاہتے ہو تو ہمیں دکھاؤ نا، پھر اگر موت آ جائے گی تو کب آئے گی، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ انسان مر جاتا ہے، اتنے سال مٹی کے نیچے رہتا ہے، انسان کو کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ مٹی کا حصہ بن جاتا ہے، تو کیسے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا؟ ان کا آخرت پہ ایمان ہی نہیں تھا۔ اب اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ وابستگی رکھنے والے جو ہیں ان کے ساتھ ان کو بار بار اللہ تعالیٰ کھلی دلیل کے ذریعے جو ہے وہ سمجھا دیتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی علی بینۃ من ربی، تحقیق میں تو اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں۔ اس مقام پر کھلی دلیل سے مراد قرآن کریم لیا گیا ہے۔ اور کیوں قرآن کریم؟ کیونکہ یہ حجت، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور ایک اچھا اور صحیح کلام جو ہے، حق اور سچ والا کلام۔ اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کلام ماننے سے انکار انہوں نے جب کر دیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ رسول ہی نہیں ہو سکتے، یہ کلام نہیں ہے، آخرت ہوگی تو اللہ تعالیٰ تو کیسے دوبارہ اٹھا کھڑا کریں گے؟ اب اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، قد جاءکم بصائر من ربکم، ان کا اللہ کا یہ قرآن تمہارے دلوں میں بصیرت پیدا کرنے والی چیز ہے کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس کو سنتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے تاریکی ختم ہو جاتی ہے، دلوں پہ جو زنگ لگے ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں وہ کھل جاتے ہیں، آہستہ آہستہ انسان کے اندر جو تاریکیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں ان سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر کی صفائی جب شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر اخلاقی حسنہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا اخلاق کا بہتر ہو جاتا ہے، دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے کا جو طریقہ ہے اس کا وہ بہتر ہو جاتا ہے، بڑوں کی عزت، چھوٹوں کی رسپیکٹ وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اس کا قرآن سے وہ دور ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں کہتے ہیں نا وہ پائل اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایک کے بعد ایک ڈسٹ، ایک کے بعد ایک گندگی اس کے اوپر آتی ہے، تو اس کا دل ایک ٹائم پہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کو حق جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتا۔ تو تبھی ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل جو ہے زنگ شدہ ہیں، ان کے دلوں سے وہ زنگ اترتا ہی نہیں، کیونکہ وہ اتارنا ہی نہیں چاہتے، اس کتاب سے وہ روشنی لینا ہی نہیں چاہتے۔
سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آئیں. اندھیرے کیا ہیں؟ گناہ کبیرہ ہو گیا، کفر ہو گیا، شرک ہو گیا، بدعات ہو گئی. اس کے علاوہ اور کہ انسان جو ہے، یہ جو قرآن جو ہے انسان کے اندر ایمان، اخلاص، انسان کے اندر نیکی کی تڑپ، نیکی کی روشنی، برائیوں سے دور، یہ ساری چیزیں جو ہے قرآن کے ساتھ جب ہمارا تعلق ہوتا ہے تو وہ ہمیں قرآن ہمارے لیے وہ راستہ جو ہے نا کہتے ہیں آپ دیکھیں جب پانی جوش سے آتا ہے تو کیسے راستہ خود ہی بنتا جاتا ہے نا. تو جب قرآن ہمارے اندر ہم پیشن سے، شوق سے، جذبے سے قرآن کو لیتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بالکل میرے دل کے اندر وہ راہ میرے لیے وہ راہ ہموار ہوتی جاتی ہے. وقتی طور پہ وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بہت سخت راستہ ہوگا، لیکن وہ جب ہم اس کو اپناتے ہیں تو وہ ہمارے لیے راستہ خود ہی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس میں بنا دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خطاب فرما کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل یعنی کہ قرآن کریم لے کے آیا ہوں. میرا نصب العین وہی ہے جو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، اور یہ کھلے معجزات اور نشانیاں لے کے آیا ہوں اور وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، سورہ روم میں آتا ہے کہ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے واضح نشانی ہے. جو راستہ لینا چاہتا ہے، جو اس پہ غور و فکر کرتا ہے، جو اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے، اس کے لیے ایک شاہراہ بن جاتا ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ کہ اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی، اس طرح کی بینات کا اطلاق کیوں نہیں اس پہ ہوتا. اگر وہ بینات کا اطلاق انسان پہ ہو جاتا ہے تو انسان ہدایت کی طرف آتا ہے، انسان گمراہی کی طرف نہیں جاتا. لیکن یہ جو قرآن ہے یہ اس سے لینا نہیں چاہتے تو وہ خود ہی گمراہی کے راستے کو انہوں نے چوز کیا ہوا ہے. پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے مشرکین نے اہل کتاب اور مشرکین نے کفر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ بینہ میں حتی یأتیہم البینات رسول من اللہ، جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل یعنی کہ اللہ کی طرف سے رسول نہ آ جاتا. گویا کہ بینہ کا اطلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو بینہ کھلی دلیل ان کے پاس آ گئی. اب اس کے پاس وہ پیغام، وہ نبی بھی آ گیا، وہ کتاب بھی آ گئی، اس کے باوجود وہ اس کا انکار کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے، وہ کھلی گمراہی کا انکار کر رہے ہیں. اگر کہتے ہیں کہ وہی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا، مجھ تک اور آپ تک پہنچا دیا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اگر آپ علم دیکھنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن پاک میں دیکھو، اور عمل دیکھنا چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو. یہ دنیا کی علم جتنی بھی آپ ڈگریاں لے لیں، جتنا بھی علم لے لیں، آپ جو ہے وہ آپ جاہل ہیں. ہاں اگر رب کی پہچان نہیں ہے، اللہ کا علم نہیں ہے تمہارے پاس، تو کیا ہے، علم لینا ہے تو قرآن سے لو، اور اگر آپ نے عمل دیکھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کرو، اس کو پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عمل کیسے کرنا ہے. یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے کہ میں رسول ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے مجھے جو ہے وہ بصیرت دی گئی ہے، اللہ کی طرف سے مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں لوگوں کو جو ہے اس کے مطابق ان کی اصلاح کروں. اور ایک رسول کا یہی کام ہوتا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کے لیے. ان کو اللہ تعالیٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہدایت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ثواب ڈالتے ہیں نا. کئی دفعہ پر ہدایت کی تڑپ آپ کے اندر ہوتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، کوئی ایسا انسان مل جاتا ہے تو آپ کو کہتا ہے ہاں یہی میری طلب تھی، یہی میں چاہ رہا تھا، تو آپ سیدھے راستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا علمی دلائل پیش کرتے ہیں، یا کوئی بھی نبی جو آتا ہے یا کوئی بھی رسول جو آتا ہے وہ علمی دلائل پیش کرتا ہے. اخلاق کی اعلیٰ ترین وہ مثال ہوتے ہیں، بلندیوں کے اخلاق کے وہ مقام پہ فائز ہوتے ہیں، اور علمی جو ہے یا عملی پکیزگی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہوتی ہے کہ عمل کے بغیر ان کی زندگی کچھ بھی نہیں ہوتی. ان کے اندر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا کہ پیوست کر دی ہوتی ہے، ان کی ذات کا وہ حصہ ہوتی ہے، اور اپنی بات کو وہ دلائل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں، وہ ادھر ادھر کی باتوں سے نہیں کرتے. تو ایک بات یہ بھی ہمارے لیے آتی ہے کہ اگر کسی کو ہم نے دین کی بات بتانی ہے یا دوسروں کی اصلاح کرنی ہے تو ہمیں دلائل سے کرنی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے مجھے میرا خیال ہے کہ میں یہ کہتی ہوں، ہم کہتے ہیں قرآن اور حدیث یہ کہتی ہے. پھر یہ کہ ہدایت کا موقع ہر ایک کی زندگی میں آتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے یہ موقع ملا ہی نہیں ہے. اور آج کے دور میں تو بالکل یہ دلیل جو حجت جو ہے نا ختم ہو چکی ہوئی ہے. ہاں ان کو بھی تو موقع مل رہا ہے نا، سوچ صرف آتی نہیں ہے کہ ہم غلط ہیں. لیکن یہ دیکھیں نا آج میڈیا جو سب سے بڑی حجت ہے، اگر اس سے وہ ہر چیز کی ریسرچ کر رہے ہیں،
ہر چیز مطلب ان کو یہ میڈیا سے مل رہی ہے، تو اگر ان کے اندر یہ تڑپ ہوگی، تڑپ نہیں ہے نا، ہدایت کی راہیں تو ہر ایک کے پاس آ رہی ہیں، ذرائع ہر ایک تک پہنچ رہی ہیں، اگر ان کے اندر تڑپ ہوتی ہے، کئی دیکھیں جو ریورٹ ہوتے ہیں وہ ان کے اندر تڑپ آتی ہے، ان کی اپنی ریسرچز ہوتی ہیں تو خود چل کے آتے ہیں، آئی وانٹ ٹو بی، میں نے مسلمان بننا، میں ایکسیپٹ کرنا چاہ رہا ہوں، میں کلمہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، حتیٰ کہ وہ پڑھنا نہیں بھی جانتا لیکن پھر بھی اس کی تڑپ ہوتی ہے۔ اور جو نہیں ماننا چاہتے وہ ہٹ درمی کی وجہ سے نا، کہتے ہیں ہدایت تڑپ کے بغیر نہیں ملتی، لیکن موقع ہر ایک کو ملتا ہے تو احساس ہی نہیں موقع مل رہا ہے۔ کہ وہ احساس نہیں، دیکھیں ہم لوگوں میں بھی ہوتا ہے نا، نماز پڑھنے کا موقع سب کو ملتا ہے، ہر روز ملتا ہے، 5 ٹائم ملتا ہے، رات کو اٹھ کے نماز پڑھو، ہر ایک کو ملتا ہے، لیکن کون اٹھتا ہے؟ جس کی تڑپ ہوتی ہے، جس کی کوشش ہوتی ہے، جو اس کے لیے تمام کرتا ہے، جو اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ میں کہتی ہوں نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، پڑھ لوں گی، کبھی بھی نہیں، اس کے لیے مجھے محنت کرنی پڑے گی، کوشش، جب میں کوشش کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ موقع سب کو مل رہے ہیں، نان مسلم کو بھی اور مسلمانوں کو بھی، لیکن فائدہ وہی اٹھائے گا جس کے اندر تڑپ ہوگی۔ پھر اب ان پر ہے کہ وہ اس موقع سے، جو ان کو موقع مل رہا ہے، اس سے فائدہ کس طرح سے اٹھا رہے ہیں۔ آگے اس کے ساتھ ہی کہہ دیا وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم اس کو جھٹلاتے ہو، اس کا انکار کرتے ہو، قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی کتاب تسلیم کرنے سے کے لیے تم تیار ہی نہیں ہو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ یعنی اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری، الا معاذ اللہ، فرمایا جب تم اللہ کے سچے کلام پر ایمان نہیں لاتے، ما عندی ما تستعجلون به، میرے پاس وہ بات نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، جس کا مطلب کہ تم عذاب مانگ رہے ہو، کہ جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں، اور عذاب دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، میرے پاس نہیں ہے۔ اگر میرے پاس یہ اختیار ہوتا تو میں کب کا یہ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، کہ یہ اللہ کی حکم سے صادر ہوتا ہے یہ فیصلہ جو ہے، اور وہ جب چاہے گا وہ کر لے گا، جب چاہے گا مجرموں کو پکڑ لے گا، اس میں میرا اور آپ کا کمال کوئی نہیں ہے کہ جب میں چاہوں گا تو میں مجرموں کو پکڑ لوں۔ پھر آگے ساتھ ہی کہہ دیا یقص الحق، وہ حق بیان کرتا ہے، اس بات کی سچی اور پکی، وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، کہ وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، جب چاہے گا وہ فیصلہ کر دے گا، اس کے لیے کوئی دیر تو نہیں ہے۔ کہ حق کی شان یہ ہے، حق کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ آتا ہے انسان فرسٹ اس کا ریاکشن یہ ہوتا ہے جو کہ فطرت سلیم پہ ہوتا ہے، اس کو پہچان لیتا ہے، جو ہٹ درم ہوتا ہے وہ اس کا ریاکشن دیتا ہے۔ ہم عام اپنی زندگی میں بھی دیکھ لیں، ہم کسی انسان کو کوئی علم دیتے ہیں نا، کوئی بات بتاتے ہیں، پہلا اگر اسے نہیں ماننا ہوتا تو کیا کرتے ہیں، وہ کئی دلیلیں ہمارے سامنے رکھتے ہیں، سب کر رہے ہیں یہ ہاں، کرتے کہ تم کرتے رہو، ہم اس سے آ رہی ہیں، ہم نہیں کرنا چاہتے، ہمیں پتا ہے۔ پہلا بات تو یہ ہوتا ہے آئی نو، بچوں کو بھی ہم کہتے ہیں وی نو ممی، وی نو، لیکن کرنا نہیں ہے، کرنا۔ تو وہ اپنی دلیلیں دیتے ہیں، ہم اپنی دلیلیں دیتے ہیں، لیکن حق واضح ہو جاتا ہے، اور جس نے ماننا ہوتا ہے وہ سمجھنا ہوتا ہے نا، وہ فطرت تسلیم پہ ہوتا ہے، وہ مان ہی لیتے ہیں۔ اور کئی دفعہ ہم دیکھیں کئی انسان ایسے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اب ایسی میری اپنی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہیں، سبحان اللہ، ایک ٹائم ایسا تھا کہ ہم ان کو دیکھ کے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اب اس سٹیج پہ ہیں کہ دوسروں کو ہدایت دینے والے ہیں۔ اینڈ شی کیم ٹو می، آنٹی آئی وانٹ ٹو ڈو سکارف، آئی وانٹ ٹو ڈو حجاب، ہاؤ یو ڈو اٹ، اینڈ یو نو، اتنا دل میرا، اتنے دل سے آنسو، دل کے آنسو اس دن میں کر رہی تھی۔ میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، کہ میں فلی کرنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے یہ ہے، میں نے پھر اپنی سٹوریز میں نے کہا اٹ از نو ایزی، دس از اے ہارڈ اسٹیپ۔ اینڈ کہتی ہے کہ ممی میری کہہ رہی ہے کہ حجاب نہیں کرو رشتے نہیں آئیں گے۔ یہ ایک بچی، 20 سال کی بچی جو یہ کرنا چاہ رہی ہے، اور ماں کہہ رہی ہے کہ حجاب، ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں کہ اگر حجاب کرو گے تو حجاب کو ایکسیپٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ کہا آپ کو ایک ایسا انسان ملے گا کہ جو کہ آپ کو حجاب میں ایکسیپٹ کرے گا۔ اینڈ سبحان اللہ، the other day she just text message کہ عالم ہے جس سے اس کی شادی ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ ایک میرے بھی بچوں اور اس نے پسند اس کو کیسے کیا، صرف اسی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور جس انسان کے لیے جیسا جوڑا بنانا ہے وہ ایسی چینج ہوئی بچی۔ اسی طرح مجھے انہوں نے کہا کہ ایک بچی تھی تو اس رشتے نے انکار ہی تب کیا کہ اس کا حق نہیں رکھتی تھی، ٹھیک ہے، ایسی اللہ کی کرنی ہوئی کہ اس لڑکے کو سعودیہ میں جاب ملی،
उस लड़की का कहीं और रिश्ता हुआ, फिर रिश्ता उसका टूट गया। अच्छा, तो वो पूछने लगे कि क्या वो रिश्ता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ है। उसकी शादी फिर दोबारा उसी से हुई। उन्होंने कहा कि आप तो पहले कहते थे ये स्कार्फ ना रखे। उन्होंने कहा नहीं, हमें स्कार्फ वाली ही चाहिए। फिर उस देखो कि उस जगह फिर उसका हाँ, लोग करते हैं अस्तगफुरुल्लाह। मैं कहती हूँ कितने बदकिस्मत वो लोग हैं जो कहते हैं तो कि स्कार्फ सऊदिया बच्ची ना जाब लेती हो। उस लड़के को सऊदिया में जॉब मिली, जो हम्म कहता था मैंने स्कार्फ वाली नहीं करनी। हम्म फिर स्कार्फ वाली उसने इसलिए की कि अब मैं सऊदिया में जा रहा हूँ, मुझे स्कार्फ वाली ही चाहिए। और देखो अल्लाह ताला देखिए ना, जो जिस बंदे ने जहाँ जहाँ पे लिखा होता है ना, निकला वैसे इस बार मैं उस दिन से सोच रही हूँ जब से उस बच्ची का ये मैसेज आया है कि उसका जोड़ उसके साथ अल्लाह ने उसका जोड़ उस बंदे से लिखा हुआ था। हो सकता है उस बंदे की दुआ इस बच्ची को उसने, मतलब कि पहले नहीं वो मिले, पता ही नहीं था, और वो कैसे चेंज हुई जब मिले हैं, तो वो उसने एक्सेप्ट ही इस बुनियाद पे किया। आगे आज की आयत 57 की क्या है? रूटवर्ड काफ दाबा का है कि झूठ और इफ्तरा, झूठे खताकार की पेशानी के बाल और आयतों को जुटलाने वालों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तस्ताजिलूना ऐन जिम लाम से किस चीज को इसके वक्त से पहले हासिल करने की कोशिश करना, जल्दबाजी के लिए आता है, दुनियावी साजो सामान के लिए आता है। अल हुक्म हा काफ मीम से है कि किसी चीज की इस्लाह के लिए उसे रोक देना, लगाम लगा देना, किसी चीज के मुतल्लिक फैसला करना या मुनसब के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। यकुस्सु कौस से है कि नक्शे कदम पर चलना, निशान के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। बाकायदा बाकी मानदा घास जो होती है जिससे खोज लगाया जाता है उसके लिए इस्तेमाल होता है। खून का बदला उसके लिए आता है। किस्से कहानियों के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। और अल हक़्क़ु हा काफ मुताबिकत और मुवाफकत के लिए आता है। बारी ताला पर हक का लफ्ज बोला जाता है और सच के लिए आता है। और हर वो चीज जो मुक़तज़ाई यानी कि हिकमत के मुताबिक पैदा की गई है उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इस आयत से हमने सीखा क्या है कि तफसीरी निकात क्या है कि मुशरिकीन और मुजरिमीन की हट दर्मी का तस्करा यहाँ पे किया गया, और मुशरिकीन नाफरमानी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अजाब के लाने के जो मुतालबा करते थे उस पे बात की हमने। अल्लाह की तरफ से हर चीज का वक्त मुकर्रर है। अजाब लाने का इख्तियार नबी और रसूल और पैगम्बरों के पास नहीं बल्कि अल्लाह के पास है, और उसका एक वक्त है, अटल है, और अजाब उसी वक्त आएगा जब अल्लाह ताला ने वो वक्त लिखा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुकर्रर करदा पैगंबर थे, और आपका काम सिर्फ और सिर्फ पैगाम पहुंचा देना था, उनको आजाद देना या उनकी इस्लाह करना, उनको हिदायत देना नहीं था। बेशक मेरे और आपके अंदर भी तड़प है, हम दूसरों को जब हमें समझ आती है हमारा दिल करता है हमारे बच्चे मान जाए, हमारे मियाँ मान जाए, उनके घर वाले मान जाए, मेरे घर वाले मान जाए। मैं तड़प दिखा सकती हूँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ, मैं उन तक वो पैगाम पहुंचा सकती हूँ, लेकिन उनके लिए अगर अल्लाह ताला ने जो वक्त लिखा हुआ है उसी वक्त पे वो अपनी इस्लाह करेंगे, उसी वक्त पे उस पैगाम को वो लेंगे, और उसी वक्त पे अल्लाह ताला उनके लिए हिदायत, यही है ना मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, और हस्बुनल्लाह निअमल वकील, के अल्लाह ही मेरे लिए काफी है। और वला हौला वला कुव्वता, कि जब भी हम हिदायत की बात करें कि अल्लाह के सिवा कोई अच्छाई और बुराई की जो कुदरत है वो कोई नहीं रख सकता, और ये दिल जो है अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला जब चाहे एक वक्त मुकर्रर है अल्लाह ताला उनका दिल फेर दे, वो हिदायत की तरफ आ जाए। हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह तुम्हारी सूरतों और अमवाल को नहीं देखता बल्कि वो तुम्हारे दिलों और अमाल को देखता है, तुम्हारी कोशिश और तड़प को देखता है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हरीस तो कोई नहीं हो सकता था ना, तो उनको उस वक्त कह दिया गया। और मेरे और आपसे, हम अपने बच्चों से ज्यादा उठ के हम दूसरों के हरीस होते भी नहीं है, हम अपने खानदान तक बस महदूद रह जाते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है अपने खानदान से निकल के दूसरों तक करो, कि दूसरों के लिए देखिए जो चीज मैं अपने लिए चाहती हूँ ना, मैं दूसरों में बांटना शुरू कर दूं, वो उतनी बढ़ती है। अगर मेरा दिल है कि मेरे बच्चे दीन की तरफ आए, दूसरों के बच्चों को देना शुरू कर दूं। अगर मेरा दिल है मेरा मियाँ जो दीन की तरफ है, मैं दूसरों के लिए वैसे इस बात पैदा करना शुरू कर दूं, दूसरों में वो चीज बांटना शुरू कर दो, तो उसमें अल्लाह ताला खैर और बरकत डाल देते हैं। कुरान मुबीन क्या है कि हक और बातिल को वाजे करने वाला है, इलाह वाहिद की शरीयत को बयान करने वाला है, कि इलाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाहिद है जो कि हमें शरीयत देता है। हमने क्या सीखा इस आयत से? कि अल्लाह के किसी हुक्म की हमने तज़हीक नहीं करनी, इसके हर हुक्म को हमने तस्लीम करना है, जुटलाना नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई भी अजाब लाने पर कादिर नहीं है सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दुआओं के जरिए अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करनी
ہیں، نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے کسی حکم کی تعمیل میں دیر نہیں کرنی، کسی حکم کو ماننے میں ہم نے دیر نہیں کرنی، جب بھی ہمیں کسی حکم کا پتہ چلے ہم نے اسٹریٹ اوے سمینا واقعہ کر دینا ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب اس کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کس طرح غیب پہ علم رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایسی ایسی دلیلیں، اب یہ اگلی 3-4 آیات ہیں، بس یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی علم پہ محیط ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ محیط ہے یہ اگلی آیات جو ہیں۔ چلیے ہم سارے جو ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں، ذرا تھوڑی اونچی آواز سے پڑھیں تاکہ آپ کی آواز ریکارڈ ہو جائے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے انشاءاللہ۔ قل کہہ دیجئے، لو اگر، ان ہوتی، عندی میرے پاس، ما جو، تستعجلون تم جلدی کرتے ہو، بھی اس کی، لقضی البتہ ہو چکا ہوتا، الامر فیصلہ، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، واللہ اور اللہ، اعلم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ محاورہ ترجمہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضا کر رہے ہو تو میرا اور تمہارا باہمی فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اب اسی کے جواب میں جو ہے کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، لو ان عندی ما تستعجلون به، اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا وہ جلدی مطالبہ کریں کہ جلدی سے ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھاؤ ان کی مرضی کے مطابق، اللہ تعالیٰ نشانیوں پر جو ہے وہ قادر ہے، وہ تمہاری خواہش کے مطابق نہیں کرے گا۔ اگر عذاب ہے تو اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، قضی الامر بینی و بینکم، تو تمہارے اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، میں تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں مطمئن نہیں کر سکتا، اور معاملہ جو ہے صاف ہوتا یا میرے حق میں ہوتا تو فیصلہ کب کا ہو چکا ہوتا، میں تم پہ عذاب آ چکا ہوتا۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق جب چاہتا ہے جو کام چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اسی کا فیصلہ کرتا ہے۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، رحمت للعالمین ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انسان تھے، اور جو ہمارا ہے نا کہ وہ ہر کام کر سکتے ہیں، یہاں پہ اس چیز کی بھی نفی کی جا رہی ہے کہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، وہ وہی کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ ہی ہے جو ہمیں برداشت کرتا ہے۔ ایک سگی ماں بھی ایک وقت تک بچے کو برداشت کرتی ہے، اس کی نافرمانیوں کو برداشت کرتی ہے، اس کی بدتمیزیوں کو برداشت کرتی ہے، اس کے بعد ہم اس کو بچے کو بھی یہ جوڑ دیتے ہیں، اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، لیکن ہماری نافرمانیوں کے باوجود، ہماری بدتمیزیوں کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں برداشت کرتے جاتے ہیں، پھر بھی وہ اپنی رحمت سے ہمیں پیچھے نہیں کرتے، ہمیں ڈانٹتے نہیں ہیں۔ وہ رب ہی ہے جو ہمیں جو نا ہمارے یہ لاڈ جو ہے وہ اٹھا رہا ہے، ورنہ ایک ماں بھی بچے سے اتنا، ہم نہیں نا جب بدتمیزی بچہ کرتے تو ہم کیا کہتے ہیں، میرا لینا دینا تجھ سے کوئی نہیں ہے، ہم اپنی آواز اونچی کرتے ہیں، مارتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں، ان کو دھتکارتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ کرم اور رحمت ہی ہے نا کہ وہ ہمیں پھر بھی اپنے سینے سے لگائے ہوئے، اپنے ساتھ لگائے ہوئے، ہمیں پھر بھی الحمدللہ علی کل حال، تو وہ ہمیں ہماری نافرمانی کے باوجود اس نے ایمان جیسی جو نعمت ہے اس سے ہمیں محروم نہیں رکھا، چاہتا تو وہ رکھ سکتا تھا نا۔ پھر اللہ کی سنت ہے کہ اگر کسی قوم میں ذرا برابر بھی ایمان ہوتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کے ایمان کو قبول کرنے کی طاقت جو ہے یا کسی قوم کے اندر جو ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس کو، کیونکہ بنانے والا کریٹر تو وہی ہے نا، وہ اندر تک جانتا ہے کہ اس کے اندر خیر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیتا، اور جب یہ حجت ختم ہو جاتی ہے، تمام ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تو پھر کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ ان تلوں میں، وہ کہاوت ہے نا، ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ سوکھ چکے ہیں، تو پھر ان پہ اللہ تعالیٰ کی وہ حجت جو ہے وہ تمام ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب لے کے آتے ہیں، اور جب عذاب آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بستیوں کی بستیاں تہس نہس ہو جاتی ہیں، ان کو تباہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ پھر ہر رسول کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی کارآمد بندہ بیکار نہ بیٹھا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ صلاحیت ہے، اس کے اندر وہ طاقت ہے کہ وہ دوسروں کے اندر جو ہے
اللہ کا پیغام پہنچا سکتا ہے تو وہ خیر کا پیغام دینے کے لیے ہر رسول کی خواہش ہوتی ہے، ہر دیندار کی خواہش ہوتی ہے، ہر علم والے کی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو علم دے، دوسروں کو بتائے کہ وہ اپنی زندگی کا ایک خاص مقصد بنا کر اپنی زندگی کو جیے۔ مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کھایا پیا سویا بچے پیدا کیے اور بس ختم، یہی زندگی تھی اور کمایا، بلکہ زندگی کا صحیح محنت جو ہے دنیا میں نہیں بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے میں نے محنت کرنی ہے اپنی آخرت کے لیے تاکہ میں اپنی آخرت کی تیاری کر سکوں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہاں پہ یہ ہمیں امید بھی دلائی جا رہی ہے نا کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ طائف کو دیکھیں تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم 2 پہاڑوں کو کر کے ختم کر سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا دعا کی تھی کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ انہی میں سے خیر نکلے گی، اور اس میں سے خیر نکلی۔ اور وہ پھر اسی حالت میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ وقت کہتے ہیں وہ ختم کر دی جاتی، کیونکہ اللہ کی طرف سے وہ حکم تھا، وہ ختم ہو جاتی، لیکن اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خود ہی ایسی بات کہتے ہیں وہ ڈال دیے کہ ان کو یہ ہوا کہ نہیں، کہ میں اللہ تعالیٰ سے میں ان کو ہلاک نہیں کرواؤں گا بلکہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلیں، آنے والی نسلیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دین کو لے کے چلیں گی، وہ ایمان کو لے کے آگے چلیں گی، اس اسلام کو لے کے آگے چلیں گی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے واللہ عالم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو خوب جانتا ہے کہ جو ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہی ہے، ان کو مہلت، وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں، اگر وہ فائدہ نہیں اٹھاتے تو اللہ کا عذاب ان پہ ہمیشہ کے لیے آ جائے گا، اللہ کی گرفت ان پہ آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر کام اپنی مشیت کے حساب سے کرتا ہے، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا نہیں کرتا، وہ کفر شرک کا ارتکاب کرتا ہے، حقوق اللہ حقوق العباد کی حق تلفی کرتا ہے، اللہ کا حق بھی دیتا، لوگوں کا حق بھی نہیں دیتا، اپنے فرائض کو وہ پورا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ دیں گے۔ اور ظلم ہے کیا کہ کسی شے کو غیر مناسب طریقے سے یا غیر مناسب جگہ پر رکھ دینا، کہ اس کی انسان کی یا کسی بھی چیز کی وہ جگہ نہیں ہے لیکن میں اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ رکھ دیتی ہوں۔ یہاں پر جو ہے نا وہ دھمکی کا انداز ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سرکشی پر اترو گے، اپنی اعمال کو، تم اپنی فائلوں کو یا اپنے گناہوں کو پائل اپ کرتے جاؤ گے تو کیا ہے کہ نامہ اعمال تمہارا ہی بھاری ہوگا، میرا تو کچھ نہیں جائے گا، میرا کام ہے آپ کو بتا دینا، آپ پھر بھی نہیں مان رہے تو اپنی نامہ اعمال کو ہیوی کر رہے ہو نا، اپنے بوجھ اپنے زیادہ کر رہے ہو۔ کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ کتاب جو ہے حساب کتاب کو یہ لوگ جو ہے نہیں مانتے، تو آج اس چیز کو جو ہے ہم کمپیوٹر میں دیکھ لیں، کہتے ہیں نا کہ یہ وہ لوگ جو مانتے تھے کہ حساب کتاب ہے ہی نہیں، ہوگا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ حساب کتاب کریں گے ہی نہیں، لیکن دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب کتاب کیسے نہیں، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اس چیز کی یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ کمپیوٹر میں ہر چیز جو ہے وہ واضح ہو گئی ہے، ہر چیز ہمیں مل رہی ہے کہ کس طرح ایک چیز سے دوسری چیز تک کی تہ تک ہم جا رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے نہیں کر سکے گا، اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں دوبارہ اٹھا کے کھڑا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کس طرح ہمارا حساب کتاب نہیں کر سکے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ڈیٹا سیف ہے، ہر چیز ایک چپ میں ڈالی ہوئی ہے، وہ ایک نہ ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سامنے لا کے کھڑا کرے گا اور اللہ تعالیٰ اسی پہ پھر ہمارا جو ہے حساب کتاب کرے گا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 58 کے روٹ ورڈ کیا ہے؟ لقودیہ، قاف ضاد یا سے ہے کہ قولن یا عملاً کسی کام میں فیصلہ کر دینا، قطعی طور پر اطلاع دینا، حاکم کا فیصلہ سنا دینا، کہ قطعی طور پہ اطلاع دے دینے میں کے لیے لقودیہ فیصلہ سنا دینا، اس کے لیے لفظ آتا ہے۔ اور الامر کیا ہے؟ حمزہ میم را سے کہ نشانی یعنی کہ حالت، اور حکم دینا اور معاملے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بالظالمین لام میم سے کہ روشنی کا معدوم ہو جانا، جہالت، شرک اور فسق و فجور، پیٹ اور رحم اور بچے دانی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ تاریکی ہوتی ہے نا، اندھیرا ہوتا ہے، اس کے لیے کسی چیز کو اس کے مخصوص مقام پر نہ رکھنا، اس کے لیے وہ ظلم میں آ جاتا ہے۔ حق سے تجاوز پر بولا جاتا ہے یہ لفظ، اس لفظ کے روٹ سے جو بھی لفظ آئے گا ان الفاظ کے لیے وہ استعمال کیا جائے گا۔ تفسیری نکات میں ہم نے سیکھا کیا ہے کہ کفار کا عذاب لانے کا مسلسل تقاضا جو ہے وہ ہمیں نظر آیا، عذاب لانے کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ اپنے علم اور حکمت سے جو ہے وہ عذاب لے کے آتا ہے، کسی کے کہنے سے یا کسی کے بار بار دوسروں کو مجبور کرنے پہ نہیں آئے گا، کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا وہ کوئی بھی نبی یا رسول آئی ہو، ان کے کسی بھی قوم کو ان پر حجت تمام ہونے کے بعد عذاب آتا ہے، ان کی خواہش پہ عذاب نہیں آتا۔ عذاب کے وقت کوئی ظالم کسی صورت نہیں بچ سکے گا،
دیکھیے ظالم ہو تو ظالم ہے، کوئی خیر پہنچانے والا بھی نہیں اس سے بچ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. دیکھیے ہم کئی بستیاں جہاں پہ عذاب آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، سونامیاں آتی ہیں، وہاں پہ نیک بندے بھی تو ہوتے ہوں گے نا، وہ بھی اسی کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. کہ صرف یہ نہیں کہ جو ظلم کرنے والے ہیں، پھر اللہ کا عذاب جب آتا ہے اللہ اپنا فیصلہ سناتے ہیں، وہی اس میں جاتے ہیں، بلکہ جو نہیں بھی ہوتے معصوم اور انسنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اسی میں جاتے ہیں، اسی کا حصہ بنتے ہیں، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچانا چاہے. حکمیت اعلیٰ کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، حکم اسی کا چلتا ہے. جزا اور سزا کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہر چیز اسی کی مشیتیں سے چلتی ہے، اسی مشیت الہی کے تابع ہے، ہر فیصلے میں اسی کی حکمت جو ہے وہ چلتی ہے، اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس وقت پہ وہ کام کیسے ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے. ایک انسان یہاں پہ بیٹھا ہے اور اگلے دن 2 دن بعد اس کے ساتھ کیا فیصلہ ہونا، اگلے لمحہ اس کے پاس کیا فیصلہ ہونا، انسان کو وہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پہنچا دیتی ہے. ہم نے سیکھا کیا ہے کہ عذاب کے آنے کا وقت اور اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. ہمیں اللہ کے عذابوں سے پناہ مانگنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے، نافرمانی سے بچتے ہوئے خود کو ہدایت کی تلاش پر گامزن رکھنا چاہیے. اور حق کا یقین بندے کو کھڑا رکھتا ہے، حق کے راستے پر استقامت اختیار کرنی چاہیے. عذاب آ جانے کے بعد وہ ٹلتا نہیں ہے، نہ ہی اس کو ٹالا جا سکتا ہے. اس کے آنے سے پہلے خود کو بچا لینا چاہیے، کہ خود کو اپنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند کر لینا چاہیے. ہوا کے پیچھے جو کہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے ہیں وہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں، وہ ہدایت سے دور نکل جاتے ہیں، وہ اپنے راستہ اور پٹری بدل دیتے ہیں، تو ہدایت کی طرف وہ کیسے آئیں. اور اللہ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے، اس کی تڑپ رکھنی چاہیے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو تڑپ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے، جو تڑپ نہیں رکھتا اس کے لیے ہدایت نہیں ہے. آیت نمبر 59، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ہر چیز پہلے سے لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے. سبحان اللہ، کہ جو ہر ایک فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی، ہم نے لاسٹ ویک بھی پڑھا تھا نا، 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ اس کی تقدیر کو جو ہے وہ لکھ دو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور دنیا کو پیدا کیا. وَعِندَهُ، اور اس کے پاس مفاتیح، کنجیاں ہیں، الغیبی، غیب کی، لا نہیں، یعلمها، ان کو جانتا، الا سوا، ہوا وہ، ویعلم وہ جانتا ہے، ما جو، فی البری خشکی میں، والبحری اور تری میں، وما اور نہیں، تسقط گرتا، من کوئی، ورقت کوئی پتا، الا مگر، یعلمها وہ اس کو جانتا ہے. محاورہ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں یعنی کہ خزانے، ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ تعالیٰ کے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے. اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کی تاریخی حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے، مگر یہ سب کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. کہ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے مفتح یا مفتح، کسرہ کے ساتھ یا فتحہ کے ساتھ جب آئے گا، کہ جمع ہے، مفاتح جو ہے ان دو الفاظ کی جمع ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غیب کی چابیاں. غیب کی چابیاں کیا ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. اگر ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ جو ہے نا قارون، اس کی چابیاں اور کنجیاں نظر آتی ہیں نا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غیب کے خزانے کی کنجیاں، کہ خزانے کی کنجیاں تو ہیں لیکن غیب سے مراد کیا چیز لی جاتی ہے؟ وہ چیز جو ابھی وجود میں آئی ہی نہیں ہے، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو وجود میں تو وہ آ چکی ہے لیکن وہ منظر عام پہ نہیں ہے، ہمیں اس سے مطلع نہیں کیا گیا، ہمیں بتایا نہیں گیا. تمام حالات اور واقعات جو قیامت میں پیش آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے ہیں، ہوں گے کیسے ہوں گے یہ ہمیں نہیں بتایا. اس کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مطلب کہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہو چکی ہے، ہمیں پتہ ہے وجود میں آنے والی ہے، وہ ایک کمرے میں بند ہے اور اس کو تالا لگا ہوا ہے. اس کی چابیاں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ تبھی کھلیں گی جب اللہ تعالیٰ اس چابی کے ساتھ صحیح چابی لگائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کھول کے ہمیں دکھانا چاہیں گے تو ہمیں وہ چیز نظر آئے گی. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے
کل کا علم انسان کے پاس نہیں ہے، کل کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر علم کا جو ہے وہ علیم کل ہے، وہ ہر علم کو اس کے محیط کیا ہوا ہے، اس کی غیب کی کنجیاں اسی کے قبضے میں ہیں. کوئی انسان کا اختیار اس پہ نہیں چلتا، وہ نبی ہو، وہ رسول ہو، وہ پیغمبر ہو، وہ دائی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے ہوں، کسی کے پاس اس چیز کا اختیار نہیں ہے. دوسری بات جو ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ جو ہے نا ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سمع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ارادہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ زندگی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ حیات ہے، موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ ہماری تصویریں خلق کو بنانے والا ہے اور بہترین طریقے سے بنانے، ساری کی ساری صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اور یہ اعلیٰ ترین کہتی ہے یہ صفات کاملہ ان کو بولا جاتا ہے. یہ کسی انسان کے اندر نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ ہے. اور یہ قرآن پاک میں کہتی ہے کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی علیم اور اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے نا، قدیر ہے اللہ تعالیٰ، اس پہ بار بار اللہ تعالیٰ اس کا ذکر آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا، علم جو ہے ہمیں علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ بتا دے گا، نبیوں کو علم ہے، رسولوں کے علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ بتا دے گا، جتنا ان کو علم دے گا وہی کے ذریعے ہو وہ یا کسی الہامی طریقے سے دیا جائے، جب کشف کیا جائے، جو بھی ہو، لیکن جتنا اللہ تعالیٰ ان کو دے گا ان کو اتنا علم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اندر کیا ہے، تاریکی میں کیا ہو رہا ہے، روشنی میں کیا ہو رہا ہے، پتے کہاں گر رہے ہیں، بچہ کہاں پیدا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ پانچ چیزیں جو ہیں، غیب کی چابیاں جو ہیں 5 چیزوں میں ہیں جن کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی اور چیز کے پاس نہیں ہے. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور اس کے بہت سی جزویات ہیں جن میں سے کچھ نشانیاں انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ تعالیٰ کے وہ اذن سے وہ جانے، ان کے اپنا اختیار نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، وہ علم انہوں نے جانا. اس کے علاوہ نہ ملائکہ، نہ رسول، نہ نبی، نہ کوئی ولی، گویا کہ قیامت کا علم غیب کی چابیوں میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. وہ اس میں سے پہلا کیا ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم کسی کو نہیں ہے. پیچھے ہم نے پڑھا، انہوں نے سوال کیا تھا کہ قیامت آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے نہیں. پھر ہم حدیث پڑھ رہے ہیں جو اس میں بھی ہم نے کیا پوچھا، جب جبرائیل علیہ السلام آئے انہوں نے پوچھا قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا کہ پوچھنے والے زیادہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی. اب دوسرا سوال کیا ہے کہ بارش کب ہوگی. یہ غیب کی دوسری چابی ہے، بارش کب ہوگی، کتنی دیر ہوگی، کہاں ہوگی، بادل آئیں گے، کیسے آئیں گے، موسم بدلے گا، ہوائیں بدلیں گی، ان کا رخ کس طرف ہوگا، وہ کہاں پہ نقصان پہنچائیں گی، کیسے آئیں گی. ہاں آج ترقی کر لی، پیشن گوئیاں وہ بتا دیتے ہیں، ہواؤں کا رخ دیکھ کے وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کتنے ایکوریٹ ہے نا، وہ کتنا ابھی بتا رہے کہ بارش نہیں ہوگی، ادھر بارش ہو رہی ہے، ابھی کہہ رہے سنو ہوگی، ادھر سنو ہو رہی ہے، ابھی کہہ رہے ہیں دھوپ نہیں نکلے گی، اتنی خوبصورت دھوپ نکلی ہوتی ہے. یہ اپنے قیافے لگا سکتے ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہے کہ کب ہوگی. تیسری بات یہاں پہ جو پیشنگوئی کی جا رہی ہے، یعلم ما فی الارحام، کہ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ماں کے رحم میں ہے. آج ترقی کر لی، ہم نے الٹرا ساؤنڈ کر لیا، ہمیں پتہ چل گیا جب ماں کنسیو کرتی ہے کوئی نہیں بتا سکتا کب اس نے کنسیو کیا، کتنے لمحے، کتنا ٹائم لگا کنسیو کرنے میں. کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہاں جو ہے ہم نے کنسیو کر لیا. کچھ عرصے کے بعد وہ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں، وہ اب یہ تو بتا سکتے ہیں کہ بچہ کیا ہے، بچہ ہوگا یا بچی ہوگی، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتے وہ مومن ہوگا، وہ کافر ہوگا، اس کا اخلاق کیسا ہوگا، اس کی جو وہ سعادت مند ہوگا، یعنی اس کی عمر کتنی ہوگی، چھوٹا ہوگا، موٹا ہوگا، کالا ہوگا، یا وہ بڑا ہو کے نافرمان ہوگا. یہ کوئی چیز، کوئی آلہ دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا جو بتا سکے. یہ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. وہ کتنا کمائے گا، کہاں رہے گا، کہاں پہ نہیں، جہاں جہاں پہ اس نے قدم رکھنی ہے اللہ تعالیٰ نے ویسے ویسے زندگی میں اس کی ویسے ویسے اسباب بنا دینے ہیں. چوتھی چیز کے غیب کی چوتھی کنجی کیا ہے؟ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہ اس شخص کے علم میں نہیں کہ کوئی شخص کل کیا کرے گا. میں اور آپ ہم نہیں جانتے ہمارا مستقبل کیا ہے، کل ہم نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کتنی دیر میں نے رہنا ہے، میں نے کتنا کھانا ہے، کتنا میں نے پہننا ہے، کتنی میری زندگی ہے، کل کیا ہونے والا ہے، آندھی آئے گی، طوفان آئے گا، عذاب آئے گا، کسی نے مرنا، کس نے جینا، کتنے بچے رہیں گے، بچوں کی زندگی کتنی ہے، کتنوں کی شادیاں ہوں گی، ہمیں کچھ نہیں پتا اور نہ ہی کوئی بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہم ٹیرو کارڈ لے کے یا اپنا فیوچر کا پلاننگ لے کے ان سے پوچھ کر سکتے ہیں، وہ قیافے لگا سکتی ہیں
لیکن وہ ایکوریٹ نہیں ہو سکتے کہ کب کیسے کہانی. وہ یہ تو بتاتے ہیں کہ ہاں اس کے ساتھ ایسا ہوگا، کب ہوگا ان کو بھی نہیں پتا. اب تک کہ وہ گناہ گار ہو رہے ہیں اس چیز کو بتا کے، لیکن کب ہوگا وہ یہ نہیں بتاتے کہ کب ہوتا ہے. بہت جا رہی ہے. اللہ عالم. پانچویں کیا ہے؟ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی. یہ غیب کی پانچوں چابیاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی. حدیث کے ذریعے اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر نفس کی کتنی عمر ہوگی، موت کہاں آئے گی، کتنا وقت ہے. واقعی سبحان اللہ کہ کیسا یہ اللہ کا علم ہے نا، کہ جو ہمیں اس چیز پہ مجبور کرتا ہے کہ انسان کے اختیار میں کوئی بھی چیز نہیں ہے. ہر چیز کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. پھر فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. سورہ ال عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے بیان کرتے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. اللہ تعالیٰ نے وہی مریم علیہ السلام کو وحی کی، جتنی وحی کی اتنا ان کو علم ہو گیا. ان کی ماں کو جتنی وحی کی اتنا ان کو پتہ چل گیا، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے القا کر دی. وہ وحی ہو سکتا ہے، وہ کشف ہو جائے، کوئی بھی ذریعہ ہو سکتا ہے، بہر وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ کچھ زیادہ نہیں جانتے. وہ یعلم فی البر والبحر، کیا ہے وہاں پہ، یہاں پہ بر اور بحر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ سوالیہ انداز. اور یہاں پہ بتا دیا کہ ہٹ درمی کرنے والوں کو اسے پوچھو کون یہ جانتا ہے کہ زمین اور آسمان کی وسعت کے اندر تر اور بحر، بر اور بحر جو ہے خشکی اور سمندروں کی تہوں میں، کون اس کو جانتا ہے؟ کون جانتا ہے کہ وہاں پہ کون کون ہے، کیا ہو رہا ہے، اس میں کون کون سی چیزیں سموئی ہوئی ہیں، خشکی اور تری میں کون کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کا علم کیا ہے. میدان ہے، پہاڑ ہے، صحرا ہے، جنگل ہے، اس پہ کون محیط ہے، اس پہ کس کا قبضہ ہے. وقتی طور پہ انسان کہتا ہے کہ ہاں فلاں جنگل پہ یا فلاں جگہ پہ یا فلاں صحرا پہ میرا قبضہ ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کسی کو معلوم ہے اس چیز کے بارے میں. پھر دیکھیں کہ زمین کے اندر دیکھیں حیوانات ہیں، درندے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، کتنی چیزیں ہیں لا تعداد. ہمیں کسی کا اندازہ نہیں، انلیس وہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، کوئی کیڑا مکوڑا ہمیں نظر آ رہا ہے، کوئی حشرات، کوئی ایسی چیز ہمیں زمین پہ چلتی نظر آئی، زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے ہمیں کسی کا اندازہ نہیں ہے. اس کے علاوہ کتنے پھول ہیں، کتنے درخت ہیں، اس کی کتنی ٹہنیاں ہیں، کتنے پتے ہیں، کہاں پہ گر رہے ہیں، کیسے گر رہے ہیں، اور وہ زمین میں کتنی دیر گریں گے. دیکھیں کچھ پتے ہوتے ہیں، درخت سارے ٹنڈ منڈ ہوتے ہیں، اور کچھ یلو ہوئے پھر بھی وہ لٹک رہے ہوتے ہیں. انسان دیکھیں کومپل سے ہم دیکھتے ہیں، چھوٹی سی کومپل ہوتی ہے، اس سے پتا بنتا ہے، پھر وہ ٹہنی، پھر پتے اتنے نکل آتے ہیں، اور پھر کتنا مطلب ہر چیز جو ہے اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے، اس کا علم ہے. پھر دریاؤں اور سمندروں میں دیکھ لیں، ابھی ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے سبحان اللہ، کہ کیسے آنکھیں کھول دینے والا ہے. کیسے کیسے اب جو جانے سے پہلے ان کو نہیں معلوم تھا، اب وہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد کتنی تحقیقات آ رہی ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. پھر اس کے اندر کیسے کیسے مچھلیاں، دیکھیے وہ بچوں کے لیے انہوں نے سی ورلڈ بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا، آپ جاتے ہیں تو کتنی خوبصورت مچھلیاں اور کس کس قسم کی ہیں. وہ تو کچھ ہیں، پتہ نہیں سمندر کی تہوں میں کس کس قسم کی چیزیں ہیں جو جس کا انسان نے ابھی تک ادراک ہی نہیں کیا، وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائے. جو گئے ہیں تو ان کا پتہ بھی نہیں کوئی لا سکا. پھر وہ سبحان اللہ ہر ٹائم تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن اللہ عالم جس کی جہاں پہ لکھی ہوتی ہے نا وہ اس نے وہاں پہ پہنچ جانا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درختوں سے گرنے والے ہر پتے کو وہی جانتا ہے. اسی کی سائنس کیا ہے کہ وہ کب گرے گا، کتنا گرے گا، کتنی دیر کے بعد گرے گا. اور وہی دیکھیے اللہ کی قدرت کا سسٹم دیکھیے، اسی درخت میں سے پتے گرتے ہیں اور اسی کی کھاد بنتی ہے، اسی کے لیے نشوونما کا وہ سبب بنتی ہے، اسی کے لیے وہ فائدہ مند پہنچتی ہے، اور ساتھ ساتھ دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے. ولا حبتی فی الظلماتی، کہ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے، ولا رطب ولا یابس، کہ نہ کوئی تر یا خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ کتاب مبین میں درج ہے. کہ اللہ کے سوا کون جانتا ہے کہ پوری زمین کس جگہ کون سا دانہ گرتا ہے، ہمیں نہیں دیکھو پتا. اور ہم کسان کو بھی پوچھے نا کہ اس نے مٹی کو بویا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے دانہ گرایا، تو وہ بھی نہیں بتا سکے کون سا دانہ میں نے کہاں پہ گرایا اور کتنا گرایا اور کتنے دانے ایک جگہ پہ ایک ہی وقت میں گرے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اور نہ صرف جانتا ہے بلکہ کیا ہے، ام الکتاب، اس نے ام الکتاب یعنی کہ لوہے محفوظ میں لکھ رکھا ہے. اس نے کہ ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو لکھ رکھا ہے. ہم انسان دیکھیے عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اندھیرے میں عقل کے باوجود یہ انسان کچھ نہیں کر سکتا. ہم کچھ کر سکتے ہیں؟
کچھ بھی نہیں کر سکتے اندھیروں میں، لیکن وہ اندھیروں میں وہ چیزیں کر رہا ہے. بچہ دیکھیے کتنی اندھیروں میں جا کے وہ پیدا ہو رہا ہے، کتنا خوبصورت ہر چیز اس میں اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. درخت ہے، نکلتا ہے کہاں سے، کتنے درختوں نکلنا ہے، کتنے بیج نے نکلنا ہے، کیسا نکلنا ہے، میٹھا ہے یا کھٹا ہے، بیج ایک ہی بوری سے ڈالتا ہے انسان. ایک کا پھل اتنا میٹھا ہوتا ہے، ایک کا کھانے کے قابل ہی نہیں ہوتا. اور سمندر کی نشانیاں دیکھ لیں، ایک طرف کھارا پانی ہے، ایک طرف میٹھا پانی ہے نا، ایک طرف پینے والا، دوسرا پینے کے قابل ہی نہیں ہے، انسان کی صحت کے لیے وہ اچھا ہی نہیں ہے. تو اللہ کا علم جو ہے وہ محیط ہے، ضمنی نہیں ہے، نہ ہی وہ تخمینی ہے، بلکہ وہ کیا یقینی علم ہے. پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے یہ چیز رکھ رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ میرے اختیار میں ہے اور میں ہی اس کو جانتا ہوں. اور اس کے بعد سارا کچھ جاننے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کس کس چیز پہ محیط ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے انسان کی سوچ، انسان کی عقل اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتی. تو وما قدر اللہ حق قدری، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا حق پہچانا ہی نہیں جس طرح کے پہچاننے کا حق تھا، ہم نے اس کو جانا ہی نہیں. پھر روٹ ورڈز کیا ہیں کہ مفاتیح فاتحہ سے ہے کسی چیز سے بندش اور پیچیدگی کو ظاہر کر دینا، دروازہ کھولنا، اسباب کھولنا، ازالہ غم کر دینا اور کسی کو کوئی بات بتا دینا. الغیب میں کیا ہے کہ غین یا با سے ہے کہ کسی چیز کا نگاہوں سے اوجل ہو جانا. ہر وہ چیز جو انسان کے علم اور حواس سے پوشیدہ ہو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. قرآن یا تقدیر کے لیے بھی یہ لفظ، کیونکہ وہ غیب کا علم ہے، اس کے لیے بھی یہ چیز جو ہے وہ بولی جاتی ہے. البری بارا سے ہے کہ خشکی کی طرف کہ وسیع پیمانے پر نیکی کرنا، اچھا برتاؤ اور احسان کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے آتا ہے. البحری بحارا سے ہے کہ سمندر کے لیے. وسیع مقام کو کہتے ہیں کہ یہاں کثرت سے پائی جانے والا پانی جمع ہوتا ہے، اس کے لیے آتا ہے. کان چرچرے ہوئے اونٹ کے لیے کہ جس کا کان کاٹا ہوا یا اس کو کٹ دو حصوں میں کیا، اس کے لیے آتا ہے. اور زیادہ بارش برسانے والے بادلوں کے لیے بحر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. سسکوٹو سین قاف سے ہے کہ کسی چیز کا اوپر سے نیچے جھک جانا، قدر و قیمت اور مرتبے کے لحاظ سے گر جانا. اور کمینہ جو آدمی ہوتا ہے نا اس کے لیے یہ آتا ہے، پشیمان جو ہوتا ہے اس کے لیے آتا ہے. وارقا سے ہے، ورق سے، درخت کے پتے کے لیے خاص طور پہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے. اور ناکام ہونے کے لیے بھی آتا ہے. اور خاکستری رنگ کے اونٹ کے لیے آتا ہے. خاکی رنگ کے کبوتر یا فاختہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. مالدار ہونے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور حبتن حبابا سے ہے کہ گندم یا جو وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور خوشبودار پودوں اور پھولوں کے بیج کے لیے استعمال ہوتا ہے. محبوب یا عاشق کے لیے بھی محبت کا لفظ حب جو ہے نا ہم اس روٹ ورڈ کا استعمال کرتے ہیں. رتبن اور طابا سے ہے کہ تر چیز کو کہا جاتا ہے. پختہ اور تازہ کھجور کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. خوش گپیاں اڑانے والے انسانوں کے لیے یہ لفظ کہ وہ اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے. تفسیری نکات میں ہم نے سیکھا کیا ہے کہ غیب کی کنجیوں کا مالک صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. زمین اور آسمان میں موجود ہر خزانے کا مالک اللہ کی ذات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم جو ہے مکمل علم وہ رکھنے والا ہے. اس کے علاوہ کسی نبی، رسول، پیغمبر کے پاس مکمل علم نہیں ہے. صرف ان کے پاس وہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کر دیا، القا کر دیا، الہام کر دیا، وہی علم ان کے پاس ہے. تقدیر کے فیصلے مشیت الہی کے تابع ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی مقدر تقدیر میں لکھ دیا نا ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ مبنی ہوتی ہے سارے فیصلے. اللہ کی 9 صفات کا ذکر حیات، علم، کامل، قدرت، سمیع اور بصیر اور ارادہ، مشیت، خالق اور رازق ہونے کا جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی علم اور اللہ تعالیٰ کی قادر ہونے میں یہ ساری جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ جو کھل کے ہمارے سامنے آتی ہیں کہ وہ کیسا رب ہے. سیدنا حدیث کا مفہوم ہے، مسند احمد کی حدیث ہے 8701 کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام والی حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ سبحان اللہ، بڑا ہی تعجب ہے کہ عجیب غیب کی 5 چیزوں میں صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے پرورش پا رہا ہے. کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا. نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس زمین میں اس کی موت آنی ہے. اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور وہ خبر ہے. اور واضح الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہم پوری تفصیل سے اس چیز کو پڑھ چکے ہوئے ہیں.
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے. کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. کل کیا کرنا ہوگا اس کا کسی کو علم نہیں ہے. نہ کوئی جانتا ہے کہ اسے موت کس جگہ آئے گی، اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ بارش کب ہوگی. ہاں آج کی سائنس ترقی کر چکی ہے، وہ بتا سکتی ہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن اس کی تقدیر کسی کو نہیں معلوم. کل بارش ہوگی، ہو سکتی ہے بارش ہو بھی جائے، یہ نہیں کہ نہیں، لیکن اس کا صحیح علم کہاں کتنی ہونی ہے، اس کی کتنی مقدار ہوگی، آدھی طوفان سے آنی ہے، بارش سے آنی ہے، بارش کی رفتار کیا ہوگی، عالیہ آپ کو بتا سکتے ہیں لیکن ایگزیکٹ جو ہے وہ آپ کو علم نہیں دے سکتے. لوح محفوظ کیا ہے کہ تقدیر کے تمام تر فیصلے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ چھوڑے ہیں. لوح محفوظ میں ازل سے ابد تک کے تمام واقعات کا اندراج ہو چکا ہے، وہ لکھے جا چکے ہیں، 50,000 سال پہلے لکھے جا چکے ہیں. کائنات کی ظاہر اور پوشیدہ ہر شے کا شمار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ہم نے اس آیت سے سیکھا کیا ہے کہ اللہ کی سوا غیب کوئی نہیں جانتا. غیب جاننے کا دعویٰ کرنے والا شخص جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں. اور آج کل جو ہم یہ لوگوں سے پوچھتے بھی ہیں تو ہم گناہ گار ہوتے ہیں ان سے پوچھ کے. غیب کی خبر دینے والے کی تصدیق کرنے والا بھی اتنا ہی برابر کا مجرم ہے. یہ نہیں کہ جو دے رہا ہے وہی مجرم ہے، جو پوچھ رہا ہے وہ بھی اتنا ہی اس کا، کیونکہ اس کی اس بات کو شے دے رہا ہے. ہماری زندگی سے متعلق ہر چیز کا شمار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس درج ہے. اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے. تقدیر کے فیصلوں پر راضی رہنا جو ہے انسان کے لیے بہتر ہے. اگر وہ تقدیر کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ ہم وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں. آیت نمبر 60 جو ہے ہر روز سونے جاگنے میں ہمارے لیے کیا نشانیاں ہیں، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کریں گے. با محاورہ ترجمہ کیا ہے کہ اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو وہ روح کو قبض کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اسی کو وہ جانتا ہے. پھر تم کو جگا کر اٹھاتا ہے تاکہ میعاد یعنی کہ معینہ وقت تک جو مدت تمہیں دی گئی ہے پھر اسی کی طرف تم کو جانا ہے. پھر تم کو بتلائے گا کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے کہ وہ ہر چیز تمہارے سامنے کھول کے رکھ دے گا. اب یہاں پہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نیند اور موت کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کس کا اختیار ہے. ہم ہر روز اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، ہم روز اس چیز سے گزرتے ہیں کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ انسان کو جب رات کو ہم سوتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ موت کی جو ہے صغیرہ چھوٹی بہن ہے. جب ہم سوتے ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی جو ہے روح کو جو ہے نا، حیوانی روح جو ہے اس کی انسان کے اندر رہتی ہے، انسانی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو نکال لیتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کا کن ہوتا ہے تو حیوانی روح کو بھی ختم کر دیتے ہیں. حیوانی روح کی مطلب ہمارا جسم جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہماری ارد گرد کیا ہو رہا ہوتا ہے. جب ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں، جب ہم تھوڑے سے لاشعور میں ہمیں ہوتا ہے، تھوڑا سا آواز آتی ہے، تھوڑا سا ہمیں ایسی آواز محسوس ہوتی ہے، فوراً سے اٹھ جاتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم شعوری طور پہ تھوڑا جاگ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا الہام ہو رہا تھا، پتہ چل رہا تھا ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. ورنہ جب ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ جب ہماری اس دوران میں ہماری روح حیوانی اپنا کام کرتی رہتی ہے، ہمارا سانس چلتا رہتا ہے، انسان زندہ ہوتا ہے، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے. اور انسان کی موت اس وقت واقع ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے دونوں روحیں نکال لیتا ہے، حیوانی روح بھی اور انسانی روح بھی. پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ کے حضور جب تم پیش ہوگے یعلم ما جرحتم بالنہار، اور جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو، یعنی کہ جو تم نیکی بدی نفع نقصان جو بھی کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے کہ انسان کس نیت سے کس طرح سے کون سا کام کر رہا ہے. جہاں پہ ما جرحتم کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے آتا ہے، خواہ وہ اچھا کام ہو یا برا ہو. نارملی عربی میں کام کرنے کے لیے مختلف الفاظ کا استعمال ہوتا ہے جس کو ہم فعل بولتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا فعلا اس نے کیا، یہ فعلا جو ہے ارادتاً کیا جاتا ہے، اور ارادہ اور عمل دو چیزیں ہیں. جب ہم عمل کے لیے کریں گے اس کے لیے ارادے میں کیے گئے جو ارادے سے ہم کوئی کام کرتے ہیں نا اس میں انما الاعمال بالنیات وہ آ جاتا ہے. اور جو فعلی طور پہ بغیر سوچے سمجھے ہم کرتے ہیں، فار ایگزامپل میں چائے بنانے کے لیے اٹھی ہوں، میں نے اس کے لیے ارادہ نہیں کیا، میں اس کے لیے نیت نہیں کر رہی، بس دل میں آیا اٹھ کے میں نے چائے بنا لی، دل میں آیا میں نے اٹھ کے اس کے لیے فریج کھول دی. ٹھیک ہے، ارادہ اس چیز کو کہتے ہیں جیسے میں نماز کے لیے اٹھوں گی، مجھے پتا ہے ٹائم ہو گیا، میں نے اٹھ کے لیے کیا کیا، اٹھ کے لیے میں نے اس کے نیت کی ہے، وہ مجھ پہ فرض ہے، میں نے اس کو پڑھنا ہے، اس کے لیے طریقہ مجھے بتا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، کبھی بھی ہم نے جب فریج کھولتے ہیں تو میں یہ کہتی ہوں میں فریج کھولنے لگی ہوں، میں نے دودھ نکالنا ہے اور میں نے چائے بنانی نہیں. ہم اٹھتے ہیں، وہ عادتاً اٹھتے ہیں، وہ ایک ہمارا فعل ہے جو ہم کرتے ہیں اور کر کے اٹھ جاتے ہیں.
اس لیے کہا گیا نا کہ عبادت اور عادت میں دونوں میں فرق ہونا چاہیے. جب ہم عبادت کرتے ہیں عبادتاً ارادے پہ ہونی چاہیے، جتنی جیسی میری ارادہ ہوگا نیت ہوگی اسی طرح کا مجھے اجر ملے گا. اور اگر میں عادتاً کر رہی ہوں تو پھر میں اٹھوں گی نماز پڑھوں گی کوئی اس کے واجبات اس کے ارکان کو پورا کر رہی ہوں نہیں کر رہی ہوں، وضو صحیح طریقے سے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، میں نے اس کے سجدہ صحیح کیا ہے، رکوع صحیح کیا ہے، اس کی پورے جو ہے شرائط ہے اس کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. وہ عادتاً ہوگی تو وہ ہم کریں گے، وہ مجبوراً کرہن ہر طریقے سے ہم کر رہے ہیں. لیکن جب میں ارادتاً اس کو کروں گی تو اس کے اندر خشوع ہوگا، اس کے اندر میرا دل کرے گا، میں اس کے لیے تڑپ رہی ہوں گی، اس کا بھی انتظار کر رہی ہوں گی کہ یہ نماز آئے گی میں نے اس کو پڑھنا ہے. ہم دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو اسی وقت ارادہ ہے ظہر کی نماز میں یہ والی تسبیح کروں گی، اسی وقت ہم کر لیتے ہیں نا. اور کئی دفعہ ہوتا ہے ہم تسبیح بھی پوری نہیں کرتے، ہم دعا بھی پوری نہیں کرتے، اٹھ کے اپنا مسلح اکٹھا کیا یا نماز اکٹھا کر کے اٹھ کے تو دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو اسی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم عبادت کو ایز اے عبادت لے رہے ہیں یا ہم اس کو ایز اے فعل لے رہے ہیں. حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جب انسان رات کو سوتا ہے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی پتہ چلتا ہے تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں. اور جب ہم سوتے ہیں تو ہم یہ پڑھتے ہیں، جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں علیہ النشور کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. کہ کیا اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے ہمیں رات دی جس میں ہم نے سکون حاصل کیا، اور رات کے بعد تم دوبارہ سے ہمیں زندگی دے دی، ہم اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اگر ہم پڑھتے ہیں، اگر نہیں بھی کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میری زبانی نہیں بھی آ رہی ہوتی، ہم اپنی زبان میں الحمدللہ کہہ کے اٹھتے ہیں. اور اگر کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کہتے وہ اٹھ کے اپنی معمول کی زندگی میں جینا شروع کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لقضی اجل مسمى کہ ہر تاکہ پورا کرے مقررہ وقت جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ لیا. جب موت کا وقت آئے گا تو وہ پورا ہو جائے گا. ثم الیہ مرجعکم، پھر تم سب کا اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تم سب کو اکٹھا کرے گا. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ جو تم دنیا میں جو اعمال کر کے آئے ہو اس کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کر دے گا، اس کا فیصلہ کر دے گا. اور جب وہ فیصلہ تمہارے سامنے آئے گا تم کو اچھی طرح سے معلوم ہے، اور ہم دنیا میں رہتے ہوئے نا ہمیں بہت اچھے سے معلوم ہے ہم کس طرح کے اعمال کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں، ہمارے ارادے کیا ہے. کچھ ہم لاشعوری طور پہ کر رہے ہیں، کچھ ہم شعوری طور پہ کر رہے ہیں، کچھ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، کوئی حق کے عدل کے لیول پہ کر رہے ہیں، کوئی ظلم کے لیول پہ کر رہے ہیں، تو کوئی احسان کے لیول پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. جیسا جیسا میرا عمل ہے، جیسی جیسی میری کوشش ہے، وہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ علم میں ہے. روٹ ورڈ کیا ہے کہ جارحتم، جیم راحہ سے زخمی کرنا، زخم کے ساتھ تشبیہ دینا، یا پھر کتے کتنے چیتے اور پرندے سے شکاری جانور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یا بعثکم، بعثہ سے ہے کہ کسی چیز کو ابھارنا اور کس طرف بھیجنا، اونٹ کو اٹھانا اور آزاد چھوڑ دینا اس کے لیے بھی آتا ہے. قبروں سے زندہ کر کے محشر کی طرف بلانا، اسے نباحثہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب پھونک ماری جائے گی تو وہ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوگے، کیا ہے کہ اللہ کی طرف جس طرف سے آواز آ رہی ہوگی ہم اسی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے. مرجعکم، مراجعہ رجوع کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ ہی کی طرف لوٹنا. اور طلاق کے بعد رجوع کرنے کو بھی اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، اور موت کے بعد دنیا کی طرف لوٹنے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور ینبئکم، نون با حمزہ سے ہے، نبا سے کہ خبر مفید جو کہ علم یا غلبہ ظن کا فائدہ دے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. حالات کے لیے اور خبر دینا، جیسے ہم کہتے ہیں نا حالات حاضر خبر نامہ، ہم خبریں سنتے رہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ لفظ ہے نبا سے. انسان تفسیری نکات سے کیا سیکھا کہ انسان کی روح کے ساتھ معاملہ دو طرح سے ہوتا ہے، نفسانی اور جسمانی. انسانی حیوانی اور روحانی جو ہے جسم جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے. روح کا تذکرہ کر دیا، روح کو نفسانی روح قبض کر لی جاتی ہے، اور موت کے وقت جسمانی روح کو بھی اللہ تعالیٰ قبض کر لیتی ہیں. رات کو سونے کے بعد صبح اٹھ جانے میں ہمارے لیے سبق موز جو ہے کہانیاں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے، ہم نے دیکھا نا اپنی زندگی بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ رات کو سوتے کہ رات ہی سویا صبح تو اٹھا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں نہیں پتا ہم نے صبح اٹھنا نہیں، اور ہمیں کتنا یقین ہوتا ہے کہ ہم صبح اٹھیں گے، ہم یہ کام کل کر لیں گے. ہماری پلاننگ یہی نا سالوں سال کی پلاننگ ہوتی ہے، لیکن ہمیں اتنا معلوم ہی نہیں کہ میری موت کہاں اور کب اور کیسے لکھی ہوئی ہے. مرنے کے بعد انسان کو ایسے ہی دوبارہ اٹھایا جائے گا. اللہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے. ہم دنیا سے چھپا سکتے ہیں، اپنے آپ سے جھوٹ بول سکتے ہیں، اپنے پیاروں سے ہم چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپائی جا سکتی. موت کے مراحل کیا ہے کہ موت اصغر
یعنی کہ نیند کو کہا گیا ہے موت اکبر، حقیقی موت، جبکہ ہم دنیا سے ختم کر دیے جائیں گے۔ شعور سے لاشعور کا سفر ہوتا ہے، عارضی سے ابدی دنیا کا سفر ہوتا ہے، اور واپسی ممکن ہے اور واپسی ناممکن ہے۔ کہ ممکن کیسے، ہم جب نارمل زندگی میں سوتے ہیں تو واپسی ممکن ہے، اور جب ہم دوسری دنیا میں جاتے ہیں تو ہمارے لیے واپسی ممکن نہیں، بلکہ وہ ہماری ایک آرام گاہ ہے، ایک ٹھہراؤ کی جگہ اللہ تعالیٰ نے قبر کو بنا دیا ہے، اس کے بعد دوبارہ وہاں سے اٹھایا جائے گا اور ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ پھر ہم نے سیکھا کیا ہے آیت 60 سے، کہ روح کا دنیا میں آنا اور اس دنیا سے واپسی کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمارا مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ایسا ہی ہے جیسے ہر رات سونے کے بعد صبح ہم دوبارہ جاگتے ہیں۔ ہم اس امید کے ساتھ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ اب یہ مشرکین کے اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ کون ہمیں اتنی دیر کے بعد اٹھا کھڑا کرے گا۔ زندگی میں اس مشاہدے کو سامنے رکھتے ہوئے دوبارہ اٹھنے پر مکمل یقین رکھنا، آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس زندگی میں نیک اعمال کرتے رہنا ہے تاکہ ہماری آخرت جو ہے وہ سنور جائے۔ آخرت میں جب ہمارا نامہ مال ہمارے ہاتھ میں دیا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا نامہ مال ہمارے دائیں ہاتھ میں دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج جو بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق اور سچ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو وہ انسانی اور بشری تقاضا ہونے کے ناطے وہ میری طرف سے تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اس کو معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی و لکم، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔